अस्सलाम वालेकुम। रात के 8 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ हाजिर हैं समीना वक़ार और नईम जुबैरी। पहले अहम खबरों का खुलासा। निगरान वज़ीर आज़म स्विट्ज़रलैंड में हैं, जहां वो आलमी इक़्तिसादी फोरम के आज शुरू होने वाले इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन अगले माह की 8 तारीख को आम इंतखाबात कराने के लिए पुरअज़्म है। इलेक्शन कमीशन ने अगले महीने की 8 तारीख को कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। निगरान वज़ीर ख़ारिजा ने पुरअमन और मुस्तहकम अफ़ग़ानिस्तान के लिए पाकिस्तान के आज़्म का इहादा किया है। चीन में पाकिस्तानी सफ़ीर ने कहा है कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान माल बर्दारी का नया फ़ज़ाई रास्ता दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत बढ़ाने में मुआविन साबित होगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के रजिस्ट्रेशन मराकज़ के ज़रिए मुल्क भर में इंदराज का अमल कामयाबी से जारी है। हुकूमत और पाक फ़ौज मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों के ज़रिए बलूचिस्तान की तरक्की की जामे हिकमत अमली के तौर पर अमल पैरा है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल पर जोर दिया है कि वो भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर में सलामती कौंसिल की करारदादों की संगीन भारतीय खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाई करे। ऑस्ट्रेलिया ने गजा में फौरी और देरपा जंग बंदी का मुतालबा किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के 3 इदारों ने इसराइल से कहा है कि वो इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद की फौरी फराहमी के लिए अशदूद बंदरगाह तक रसाई दे। उर्दू ज़बान के मारूफ शायर मोहसिन नकवी की आज 28वीं बरसी मनाई गई। अहम खबरों का खुलासा आप तक पहुंचा और अब तफसील का आगाज करते हैं। पहले समीना वक़ार। निगरान वज़ीर आज़म अनवार उल हक काकड़ स्विट्ज़रलैंड में है, जहां वो आज से शुरू होने वाले आलमी इक़्तिसादी फोरम के 54वें सालाना इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म 3 अहम मौज़ूआती तक़रीबात में शिरकत करेंगे, जिनमें आलमी तनाज़ात की रोकथाम, आलमी निज़ाम पर एतमाद की बहाली और मुआशी इन्हितात से बचाव शामिल हैं। वो तिजारत और टैक्स के बारे में 1000 अरब डॉलर के वादे के मौजू पर कलीदी खिताब करेंगे। अनवारुल हक काकड़ आलमी इक़्तिसादी फोरम के इजलास के मौके पर हुकूमती और कारोबारी शख्सियात से मुलाकातें भी करेंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने अगले माह की 8 तारीख को आम इंतखाबात कराने का अज़्म कर रखा है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में कहा कि ये जिम्मेदारी पूरी करने के लिए मरकज़ और सूबों की निगरान हुकूमतें इलेक्शन कमीशन की इंतज़ामी, मालियाती और सिक्योरिटी ज़रूरियात पूरी करेंगी। वज़ीर इत्तलात ने अपने एक्स हैंडल पर इलेक्शन कमीशन का एक ख़त भी जारी किया, जिसमें कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात कराने के लिए तमाम ज़रूरी इंतज़ामात कर लिए हैं। खत में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के सामने भी अज़्म जाहिर किया है कि आम इंतखाबात आइंदा महीने की 8 तारीख को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने आइंदा माह की 8 तारीख को कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान सैयद नदीम हैदर ने पाकिस्तान टेलीविजन से गुफ्तगू करते हुए अवाम पर जोर दिया कि वो पोलिंग के दिन अपना हक़ राय दही ज़रूर इस्तेमाल करें। तर्जुमान ने कहा कि इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात जारी कर दिए गए हैं और इलेक्शन कमीशन बैलेट पेपर्स की छपाई का अमल शुरू कर रहा है। सैयद नदीम हैदर ने कहा कि इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए सूबाई सतह पर इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट में मॉनिटरिंग सेल कायम किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात मुलतवी करने की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि वोट डालने के लिए 8 फरवरी की मुकर्रर तारीख सदर पाकिस्तान से बाहमी मुशावरत से तय की गई थी। APP के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने कानून साजी के बारे में सेनेट के जॉइंट सेक्रेटरी को एक मुनासले में कहा कि इस मरहले पर आम इंतखाबात मुलतवी करने की माजी में कोई मिसाल नहीं है और इंतखाबात मुलतवी करना कोई दानिशमंदाना इक़दाम नहीं होगा। मरासले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने निगरान हुकूमत को पहले ही हिदायत जारी कर दी हैं कि वो इंतखाबात के दौरान अमन व अमान यकीनी बनाए। मरासले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से भी बर वक्त आम इंतखाबात कराने का वादा कर रखा है।
نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے پرامن اور مستحکم افغانستان کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے اور علاقائی استحکام کے لیے تعاون بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات افغانستان کے امور کے لیے ایران کے خصوصی مندوب حسن کاظمی قومی سے آج اسلام آباد میں ملاقات میں کہی۔ وزیر خارجہ نے خطے میں امن و استحکام کے لیے افغانستان کے ہمسایہ ملکوں کے کلیدی کردار کو اجاگر کیا۔ اس سے قبل حسن کاظمی قومی نے افغانستان کے لیے پاکستان کے خصوصی نمائندے آصف درانی سے افغانستان کی صورتحال اور امن مذاکرات کے لیے علاقائی عمل پر جامع مذاکرات کیے۔ پاکستان اور برطانیہ نے انسداد دہشت گردی اور انسانی اسمگلنگ کی روک تھام میں تعاون کو مزید فروغ دینے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے آج اسلام آباد میں وفاقی سیکرٹری داخلہ آفتاب اکبر درانی اور برطانیہ کے محکمہ داخلہ کے سیکنڈ مستقل سیکرٹری سائمن ریڈلے کے درمیان ملاقات میں ہوا۔ ملاقات میں دونوں ملکوں کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان مزید تعاون سے بھی اتفاق کیا گیا۔ آفتاب اکبر درانی نے کہا کہ پاکستان افغان پناہ گزینوں کی برطانیہ منتقلی میں تمام ممکنہ سہولتیں فراہم کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا حال ہی میں زائد المیعاد قیام کی فیس $800 سے کم کر کے $400 کر دی گئی ہے۔ اس موقع پر پاکستان اور برطانیہ کے درمیان تحویل مجرمان کے معاہدے پر پیش رفت کا بھی جائزہ لیا گیا۔ چین میں پاکستان کے سفیر خلیل ہاشمی نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین کے درمیان مال برداری کے لیے دونوں ملکوں کے درمیان تجارت میں اضافے میں مدد ملے گی۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ یہ دو طرفہ رابطوں کے فروغ میں اہم پیش رفت ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان کئی ہفتہ وار کمرشل پروازوں کے ساتھ 4 ایئر لائنز پہلے ہی کام کر رہی ہیں۔ خلیل ہاشمی نے کہا کہ مال برداری کے نئے فضائی راستے کا پچھلے ہفتے آغاز کیا گیا تھا، جس کے ذریعے چین کے وسطی صوبے ہوبے کے یونگجو ہوا ہوائی اڈے کو لاہور سے ملایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی کارگو روٹ کے آغاز سے چین اور پاکستان کے درمیان معاشی اور تجارتی تبادلے کے لیے ایک مؤثر اور مستحکم فضائی اور لاجسٹک ذریعہ فراہم ہوگا اور چینی برانڈز کو پاکستانی منڈیوں کو تلاش کرنے کے لیے مزید لاجسٹک سہولت فراہم ہوگی۔ اس راستے سے ہفتے میں 3 پروازیں چلائی جائیں گی جو ہر ہفتے یوہو سے لاہور کے لیے 300 ٹن سے زیادہ ہوائی نقل و حمل کی صلاحیت رکھتا ہے۔ امریکی صدر کے مشیر برائے فن شاہد احمد خان نے آج اسلام آباد میں قومی ورثہ اور ثقافت کے نگران وزیر جمال شاہ سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران وفاقی وزیر نے پاکستان اور امریکہ کے درمیان دو طرفہ تعلقات مستحکم کرنے میں ثقافتی تبادلوں کے اہم کردار پر روشنی ڈالی۔ جمال شاہ نے کہا کہ دونوں ملکوں کے ایسے افراد کے تبادلے سے ایک دوسرے کے نقطہ نظر اور ثقافتوں کو بہتر طور پر سمجھا جا سکتا ہے۔ شاہد احمد خان نے کہا کہ وہ خطے کے وسیع ثقافتی ورثے پر کام کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ بعد میں شاہد احمد خان نے وزیر ثقافت کے ہمراہ سر سید میموریل بلڈنگ میں اسلام آباد عجائب گھر کا دورہ کیا۔ نگران وزیر تعلیم مدد علی سندھی نے کہا ہے کہ ان کے اولین ترجیح اسکول نہ جانے والے بچوں کی تعداد میں کمی لانا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں گلوبل ایجوکیشن مانیٹرنگ رپورٹ 2023 کے اجراء کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے تعلیم کی فراہمی میں ٹیکنالوجی کے کردار کا جائزہ لینے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ مدد علی سندھی نے کہا کہ اسکول نہ جانے والے بچوں کی تعداد میں کمی لانے میں ٹیکنالوجی کا کردار نہایت اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ معیار تعلیم بھی ایک اور بڑا مسئلہ ہے جس کو حکومت نے اولین ترجیح دی ہے۔ ملک بھر میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی رجسٹریشن کا عمل رجسٹریشن مراکز کے ذریعے کامیابی سے جاری ہے۔ ڈائریکٹر جنرل قومی سماجی معاشی رجسٹری BISP نوید اکبر نے ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ کم آمدنی والے افراد ہفتے کے روز تک رجسٹریشن مراکز جا کر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اپنا اندراج کرا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا شہری کسی شکایت کی صورت میں ٹول فری نمبر 0800-264777 اور BISP کے سرکاری سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے رجوع کر سکتے ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ حکومت اور پاک فوج بلوچستان کی ترقی اور اس کی دیرینہ محرومیوں کے ازالے کے لیے جامع حکمت عملی پر عمل پیرا ہے۔ بلوچستان ویژن 2030 کے تحت صوبے کی ترقی کا عمل یقینی بنانے کی کوششیں
تیز کر دی گئی ہیں۔ کئی ترقیاتی منصوبوں پر عمل جاری ہے جس کا مقصد صوبے میں استحکام لانا ہے۔ صوبے میں مواصلات کے بنیادی ڈھانچے، ڈیموں کی تعمیر اور دوسرے منصوبوں پر کام جاری ہے۔ بعض اہم منصوبوں میں کوئٹہ میں امراض قلب کے علاج کا جدید مرکز، گوادر ہسپتال اور اوران، جوب، خوشدار اور پنجگور میں صحت عامہ کی جدید سہولتوں کی فراہمی شامل ہے۔ بلوچ نوجوانوں کو سیکورٹی فورسز میں ترجیحی بنیادوں پر بھرتی کیا جا رہا ہے۔ پاک فوج نے جنوبی وزیرستان میں جلغوزے کے درختوں کا ایک جدید زرعی پارک قائم کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق یہ پارک جلغوزوں کی تیاری اور ذخیرے کی سہولت پر مشتمل ہے۔ اس زرعی پارک کا مقصد جلغوزے کی پیداوار کو جنوبی وزیرستان کے مقامی کسانوں کے ذریعے محفوظ بنانا ہے۔ پاکستان جلغوزے کی پیداوار کے لحاظ سے دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے اور ہر سال 30 ارب روپے مالیت کے جلغوزے برآمد کرتا ہے۔ جلغوزے کی زیادہ تر جنگلات جنوبی وزیرستان میں بدر، شوال، خام رنگ، انگور اڈا اور سرحد پار برمل اور لمان کے علاقوں میں ہیں۔ ادارہ انسداد منشیات نے ملک بھر میں 7 کارروائیوں کے دوران 417 کلو گرام منشیات برآمد کر کے 6 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ ادارے کے صدر دفتر کے ترجمان نے ایک بیان میں بتایا کہ چرس، افیون اور دیگر منشیات مندرا ٹول پلازا اور راولپنڈی اور نوکنڈی مغربی بائی پاس کوئٹہ، باجوڑ کی خار سرحد اور دوسرے علاقوں سے برآمد کی گئیں۔ پنجاب کے نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے آج لاہور کے عرفہ سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک میں عرفہ ٹیچر چیٹ بوٹ کا افتتاح کیا۔ انہوں نے عرفہ کریم ٹیکنالوجی انکیوبیٹر کا بھی دورہ کیا اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے عرفہ کریم فاؤنڈیشن کی کوششوں کو سراہا۔ محسن نقوی نے اس موقع پر کہا کہ عرفہ ٹیچر چیٹ بوٹ ملک کا مثبت تشخص اجاگر کرنے میں معاون ثابت ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ عرفہ ٹیچر چیٹ بوٹ مکمل ورژن اور ایک شاندار تعلیمی ذریعہ ہے جو دور دراز علاقوں کے رہنے والوں کو تعلیم فراہم کرے گا۔ پنجاب کے نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے آج صوبائی دارالحکومت میں لاہور بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن موبائل ایپ ای سروس کا اجرا بھی کیا۔ اس موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے امید ظاہر کی کہ پنجاب میں دوسرے بورڈز کی آن لائن خدمات بھی جلد دستیاب ہوں گی۔ انہوں نے لوگوں کی سہولت کے لیے بہترین سافٹ ویئر تیار کرنے کے حوالے سے پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کی کوششوں کو سراہا۔ انہوں نے بتایا کہ گزشتہ سال 42 لاکھ بچوں نے میٹرک کا امتحان دیا اور اب رزلٹ کارڈ کی تصدیق کی سہولت بھی آن لائن موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس ایپ سے طلباء کو سہولت ملے گی اور وہ اپنی ڈگریاں بھی گھر پر حاصل کر سکیں گے۔ وفاقی تعلیمی بورڈ نے امتحانی عمل میں شفافیت لانے اور پرچے چیک کرنے کے لیے مصنوعی ذہانت کے استعمال کا اعلان کیا ہے۔ وزارت تعلیم کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق مصنوعی ذہانت کی تکنیک کو امتحانی نظام میں تصدیقی ذریعے کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ آئندہ سال تک یہ امتحانی عمل کا باقاعدہ حصہ بن جائے گا جو درستگی اور کارکردگی کی طرف ایک اہم قدم ہوگا۔ مصنوعی ذہانت کا نظام اگلے ماہ سے اسلام آباد کے منتخب تعلیمی اداروں کے امتحانات میں استعمال کیا جائے گا۔ اس پائلٹ پروگرام سے امتحانی نظام میں مصنوعی ذہانت کی ٹیکنالوجی کے انضمام کی راہ ہموار ہوگی۔ سندھ کے گورنر کامران خان ٹسوری نے کہا ہے کہ حکومت صوبے خصوصاً کراچی میں اسٹریٹ کرائم پر قابو پانے کے لیے مختلف اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے آج کراچی میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت شہریوں کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے ایسے جرائم کا مکمل طور پر خاتمہ کر دے گی۔ انہوں نے اعلان کیا کہ شہر میں جن لوگوں کے موٹر سائیکل اور موبائل فون چوری یا چھینے گئے ہیں ان کو اسمارٹ فون اور موٹر سائیکل دیے جائیں گے۔ ایران کے سفیر ڈاکٹر رضا امیری اور قونصل جنرل حسن نورانی نے آج کراچی میں سندھ کے گورنر کامران خان ٹسوری سے ملاقات کی۔ ملاقات میں پاکستان اور ایران کے درمیان اقتصادی تعاون بڑھانے، مختلف شعبوں میں دونوں ملکوں کے وفود کے تبادلے اور باہمی دلچسپی کے دوسرے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے گورنر نے کہا کہ ایران کے سرمایہ کاروں کا سندھ میں خیر مقدم کیا جائے گا۔ گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی نے پشاور کی تاریخی عظمت کو بحال کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ پشاور میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت صوبائی دارالحکومت کی ترقی اور خوشحالی کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کر رہی ہے۔ حاجی غلام علی نے کہا کہ پشاور شہر کے عوام کو درپیش مسائل کے حل کے لیے ترجیحی بنیادوں پر کوششیں جاری ہیں۔ افغان شہریوں سمیت غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی ان کے ملکوں کو باوقار اور محفوظ انداز میں واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ روز مزید 837 افغان باشندے اپنے ملک واپس چلے گئے۔
اب تک 4,68,000 سے زائد غیر قانونی افغان باشندے افغانستان واپس جا چکے ہیں۔ پاک فوج طورخم کے مقام پر پاک افغان سرحد تجارتی مقاصد کے لیے آج مسلسل تیسرے روز بند رہی۔ طورخم سرحد پر حکام کے مطابق سرحد کو افغان ٹرانسپورٹرز کی جانب سے ویزا اور پاسپورٹ سمیت امیگریشن کاغذات کے تقاضے پورے کرنے میں ناکامی پر ہفتے کے روز بند کر دیا گیا تھا۔ ادھر دونوں طرف سے سرحدی حکام نے آج طورخم میں سرحد دوبارہ کھولنے کے لیے ایک اجلاس میں شرکت کی۔ پاک فوج اور فرنٹیئر کور نارتھ نے موسم سرما کے موقع پر باجوڑ، محمد، خیبر، سوات، دیر، بنیر اور چترال کے مختلف علاقوں میں مفت طبی کیمپوں کا اہتمام کیا ہے۔ ان کیمپوں میں ڈاکٹروں اور نرسنگ سٹاف نے اب تک 7,000 سے زیادہ مریضوں کا مفت طبی معائنہ کیا اور انہیں ادویات بھی فراہم کی۔ طبی عملے نے لوگوں کو موسمی بیماریوں کے بارے میں بھی آگاہی دی۔ کوئٹہ سیف سٹی منصوبے پر کام مکمل کر لیا گیا ہے، جس سے صوبائی دارالحکومت میں امن و امان بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ منصوبے کے تحت شہر کے 225 مقامات پر 1400 کیمرے نصب کیے گئے ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے مقبوضہ علاقے میں آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کی مذموم بھارتی سازشوں پر گہری تشویش ظاہر کی ہے۔ حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر میں ایک بیان میں کہا ہے کہ بھارت مقبوضہ علاقے میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے لیے کشمیری عوام کی زمینیں چھین رہا ہے اور ان کی املاک ضبط کر رہا ہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل اور دوسری تنظیموں پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ علاقے میں بھارت کے غیر قانونی اقدامات کا نوٹس لیں۔ ادھر بھارت نے آج بھارتی یوم افواج کے موقع پر بھی پیر پنجال کے مسلم اکثریتی اضلاع شوپیاں، پلوامہ، راجوری اور پنچ میں بڑے پیمانے پر فوجی کارروائیاں جاری رکھیں۔ کشمیر میڈیا سروس نے بھارتی یوم افواج کے حوالے سے جاری کی گئی اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ قتل عام، جعلی مقابلوں، دوران حراست اموات، بے حرمتی، تشدد، اغوا اور دیہات کو نظر آتش کرنے کے لیے بدنام بھارتی فوج کو ایک آزاد فوج کی حیثیت سے اپنا 76واں یوم افواج منانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ بھارتی حکومت کی جانب سے نئی ہاؤس بوٹس کی تعمیر اور مرمت پر پابندی کے باعث مقبوضہ جموں کشمیر میں ہاؤس بوٹس کی صنعت خطرے میں ہے۔ ماہرین اس پابندی کو بھارتی حکومت کی طرف سے کشمیریوں کو ان کی روایات، معیشت اور ثقافت سے محروم کرنے کی سوچی سمجھی کوشش کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ آسٹریلیا نے غزہ میں فوری اور دیرپا جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ مطالبہ آسٹریلیا کی وزیر خارجہ نے مشرق وسطیٰ کے دورے پر روانگی سے قبل سڈنی میں ایک نیوز کانفرنس میں کیا، اور انہوں نے کہا کہ اردن، اسرائیل، مغربی کنارے اور متحدہ عرب امارات کے ان کے دورے سے خطے میں دیرپا امن اور حالیہ تنازع کے خاتمے کی راہ ہموار ہوگی۔ اقوام متحدہ کے 3 اداروں نے اسرائیل سے کہا ہے کہ وہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کی فوری فراہمی کے لیے غزہ کے شمال میں اشدود بندرگاہ تک رسائی کی اجازت دے۔ ایک مشترکہ بیان میں خوراک کے عالمی پروگرام یونیسیف اور عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ امدادی اداروں کو اشدود بندرگاہ کی استعمال کی سخت ضرورت ہے۔ غزہ میں جنگ 100ویں دن میں داخل ہو گئی ہے، جس نے غزہ کے 24 لاکھ افراد کے لیے ایک انسانی تباہی کو جنم دیا ہے، جو خوراک، پانی، ایندھن اور طبی دیکھ بھال کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ امریکی فوج نے یمن کے حوثیوں کے زیر قبضہ علاقے سے امریکی جنگی بحری جہاز پر داغے جانے والے ایک میزائل کو تباہ کر دیا ہے۔ بحیرہ احمر میں USS لابون کے اس طرف داغے گئے اینٹی شپ کروز میزائل کو امریکی جنگی طیارے نے حدیدہ کی بندرگاہ کے قریب تباہ کیا۔ یہ واقعہ یمن میں کئی حوثی ٹھکانوں کو امریکہ اور برطانیہ کی جانب سے نشانہ بنانے کے بعد پیش آیا۔ دونوں ممالک نے حوثیوں کے خلاف مزید کارروائی سے بھی خبردار کیا ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ، اور اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 5 میچوں کی سیریز کا تیسرا T20 انٹرنیشنل کرکٹ میچ بدھ کو ڈنیڈن میں کھیلا جائے گا۔ میچ صبح 5 بجے شروع ہوگا۔ نیوزی لینڈ کو سیریز میں 2-0 کی برتری حاصل ہے۔ پاکستان کے وکٹ کیپر بلے باز محمد رضوان نے نیوزی لینڈ کے خلاف 5 میچوں کی سیریز کے دوسرے میچ کے دوران T20 میں بین الاقوامی میچ کا ایک اہم سنگ میل حاصل کر لیا ہے۔
31 سالہ کرکٹر 77 چھکوں کے ساتھ پاکستان کے نمایاں کھلاڑی بن گئے ہیں۔ محمد رضوان نے T20 فارمیٹ میں پاکستان کے لیے 73 چھکے مارنے والے شاہد آفریدی کے بعد محمد حفیظ کو بھی، جو 76 چھکوں کے ساتھ فہرست میں دوسرے نمبر پر تھے، پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ پاکستان کے بیٹنگ کوچ آدم ہالیکے نے کہا ہے کہ نیوزی لینڈ کے خلاف دوسرے T20 میچ میں شکست کی بڑی وجہ 8 سے 13 کے درمیان سلو رن ریٹ ہے۔ میچ کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے امید ظاہر کی کہ باقی میچوں میں کھیل کے تینوں شعبوں میں سخت محنت اور جارحانہ بیٹنگ ٹیم کی قسمت کی بحالی میں مدد دے سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان سیریز میں واپس آ سکتا ہے۔ انہوں نے بابر اعظم اور فخر زمان کی بہترین کارکردگی کی تعریف کی۔ خواتین کا نیشنل T20 ٹورنامنٹ آج اسلام آباد اور راولپنڈی کے 3 مقامات پر شروع ہوا۔ ایوب پارک گراؤنڈ راولپنڈی میں کوئٹہ نے کراچی کو 6 وکٹوں سے ہرا دیا، جبکہ ڈائمنڈ کلب گراؤنڈ میں راولپنڈی نے پشاور اور لاہور نے ملتان کو 10 وکٹوں سے شکست دی۔ میچ PCB کے YouTube چینل پر براہ راست دکھایا گیا۔ آج آزاد جموں کشمیر یونیورسٹی میں مرد اور خواتین کا ہینڈ بال ٹورنامنٹ شروع ہوا۔ ٹورنامنٹ وزیر اعظم کے یوتھ سپورٹس ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کے مطابق منعقد کیا جا رہا ہے۔ ٹورنامنٹ کے انعقاد کے لیے یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی ٹیکسلا اور بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کا اشتراک حاصل ہے۔ وزیر اعظم کے یوتھ پروگرام کے تحت ٹیلنٹ ہنٹ یوتھ سپورٹس لیگ میں بیڈمنٹن، باکسنگ، کرکٹ، فٹ بال، ہینڈ بال، ہاکی، جوڈو، اسکواش، ٹیبل ٹینس، والی بال، ویٹ لفٹنگ اور ریسلنگ سمیت مختلف کھیل شامل ہیں۔ یہ تھیں کچھ اہم کھیلوں کی خبریں، اور اب ریڈیو خبرنامے میں شامل کرتے ہیں تجارتی خبریں۔ پنجاب کے نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے کہا ہے کہ پنجاب بھر میں کاروبار سہولت مراکز کا آغاز کیا گیا ہے۔ ان مراکز میں 124 اقسام کے NOC مہیا کیے جا رہے ہیں۔ آج گوجرانوالہ میں کاروبار سہولت مرکز کے افتتاح کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے بھرپور قسم کے کاروبار سہولت مراکز قائم کرنے پر پنجاب کی صنعت و تجارت کے نگراں وزیر SM تنویر اور ان کی ٹیم کے اقدام کی تعریف کی۔ محسن نقوی نے کہا کہ کاروبار سہولت مراکز میں 24 صوبائی اور 2 وفاقی ادارے خدمات فراہم کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نئے کاروبار کے آغاز کے لیے تمام NOCs سہولت مرکز کی جانب سے 14 روز میں فراہم کیے جائیں گے۔ پاکستان وفاق ہائے صنعت و تجارت اور کورنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری نے بھرپور یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کراچی کو پھر سے کاروبار دوست صنعتی علاقہ بنانے کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ FPCCI کے تحت تحقیق، ترقی اور تعاون کے لیے بھرپور آواز اٹھانے کے ساتھ پالیسی ساز فورمز تک رسائی حاصل کی جائے گی۔ FPCCI کے صدر عاطف اکرم شیخ نے کورنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کے دورے کے وقت سے ملاقات میں اسٹیٹ بینک کی پالیسی ریٹ کے تحفظات، مسائل اور چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں پر تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا کہ KSE 100 انڈیکس 367 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 64,269 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 382 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 643 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی: امریکی ڈالر قیمت خرید 279.74 اور قیمت فروخت 280.24، پاؤنڈ اسٹرلنگ قیمت خرید 356.56 اور قیمت فروخت 357.02، یورو قیمت خرید 306.49 اور قیمت فروخت 307.09، سعودی ریال 74.57 اور 74.72۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 1,79,046 روپے رہی۔ یہ تھی تجارتی خبریں، اور اب چلتے ہیں فن کی دنیا میں۔ ممتاز پاکستانی شاعر محسن نقوی کی 28ویں برسی آج منائی گئی۔ پیش ہے ان کے حالات زندگی کے بارے میں ریڈیو پاکستان کے نمائندے سجاد پرویز کی یہ رپورٹ۔
محسن نقوی کا اصل نام سید غلام عباس نقوی تھا اور وہ 5 مئی سن 1947 کو ڈیرہ غازی خان میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی ملتان سے اردو میں ایم اے کیا اور کم و بیش اسی زمانے میں ان کی شاعری کا آغاز ہوا۔ میرے صبر پر کوئی عذر کیا، میری دوپہر پہ یہ ابر کیوں، مجھے اوڑھنے دے اذیتیں، میری عادتیں نہ خراب کر، یہ ہجوم شہر ستم گراں نہ سنے گا تیری صدا کبھی، میری حسرتوں کو سخن سنا، میری خواہشوں سے خطاب کر۔ محسن نقوی کا شمار اردو کے خوش گو شعراء میں ہوتا ہے۔ یہ دل، یہ پاگل دل میرا کیوں بجھ گیا، آوارگی اس دشت میں ایک شہر تھا وہ کیا ہوا، آوارگی یہ دل، یہ پاگل دل میرا کیوں بجھ گیا، آوارگی آوارگی آوارگی۔ ان کے شعری مجموعوں میں بند قبا، برگ صحرا، ریزہ حرف، طلوع اشک، فرات فکر اور میرا نوحہ انہی گلیوں کی ہوا لکھے گی شامل ہے۔ سن 1994 میں حکومت پاکستان نے انہیں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی عطا کیا تھا۔ وہ ڈیرہ غازی خان میں آسودہ خاک ہیں۔ اداکارہ منیب بٹ اور اداکارہ انمول بلوچ سیونتھ اسکائی انٹرٹینمنٹ کی نئی ڈرامہ سیریل میں جلد جلوہ گر ہوں گے۔ سیونتھ اسکائی انٹرٹینمنٹ نے اپنے آئندہ کے ڈرامے کے بارے میں پہلی دفعہ بتایا ہے، جس میں اداکار نور الحسن، ارم اختر اور منسا ملک کردار ادا کر رہے ہیں۔ ڈرامے کی کہانی 2 شخصیات کے گرد گھومتی ہے جو مختلف شخصیات ہونے کے باوجود محبت کرتے ہیں۔ منیب بٹ ڈرامے میں سلطان کے نام سے شوہر کا منفی کردار ادا کر رہا ہے۔ ہالی ووڈ اداکار ٹام کروز ایک مرتبہ پھر نیوی پائلٹ پیٹے میوریک میچز کے کردار میں جلد اسکرین پر نظر آئیں گے۔ اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ کینیڈا کی اسٹارٹ اپ کمپنی نے ایک ایسی برق رفتار ٹرین کا منصوبہ پیش کیا ہے جو ٹورنٹو سے مونٹریال کے درمیان 804 کلومیٹر کا سفر انتہائی آسان کر دے گا۔ ٹورنٹو کے مقامی ادارے کے مطابق کمپنی کے ہائپر لوپ سٹائل کی ویکیوم ٹرین 1000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر طے کر لے گی۔ یہ فلیکس جیٹ ٹرینز ویکیوم ٹیوب کے ذریعے ہوا میں معلق ہوں گی اور پلازما سے چلائی جائیں گی۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ اس کے پاس وہ ٹیکنالوجی ہے جس سے وہ اس منصوبے کو 2035 سے قبل حقیقت کی شکل دے سکتی ہے۔ ٹرانسپورٹ سسٹم کے موجود انجینئرز کے مطابق اس منصوبے کی خاص بات یہ ہے کہ اس کو بنایا تو طیارے کی طرح گیا ہے، لیکن یہ کام ٹرین کی طرح کرتی ہے۔ بغیر پروں کے طیاروں کے طور پر بنائے گئے اس فلیکس جیٹ وہیکل کو بلند رفتار پر اڑانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ ہر گاڑی روایتی ریل گاڑی سے کافی چھوٹی ہے۔ اس کے ڈبے ٹرین کے ڈبوں کی نسبت قدرے تنگ ہیں اور یہ 54 مسافروں یا 10 ٹن کارگو کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ گوگل نے اینڈرائیڈ صارفین کے لیے جی میل میں متعدد ای میلز کو بیک وقت منتخب کرنے کا فیچر متعارف کرایا ہے۔ یہ فیچر گوگل کی جانب سے اینڈرائیڈ صارفین کے لیے متعارف کرایا گیا ہے۔ سلیکٹ آل کا فیچر فی الحال محدود تعداد میں 50 ای میلز کا انتخاب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، تاہم یہ فیچر صارفین کو ایک ای میل چننے کے جھنجٹ سے چھٹکارا فراہم کرے گا۔ اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات غلام مرتضیٰ سے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق اس وقت ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک جبکہ شمالی علاقوں میں شدید سرد ہے۔ تاہم پنجاب، بالائی سندھ اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقے اس وقت شدید دھند اور سموگ کی لپیٹ میں ہیں۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم سرد اور خشک جبکہ شمالی علاقوں میں شدید سرد ہی رہے گا۔ پنجاب، خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں اور بالائی سندھ میں شدید دھند اور سموگ شائع رہے گی۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت لیہ میں -8،
स्कर्दू में -6, गालाम गुपिस गिलगित में -5, श्रीनगर में -4, कलात हुंजास्तोर और रावलाकोट में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह दूसरे शहरों के कम से कम दर्जा हरारत इस्लामाबाद 1, मरी -1, लाहौर 4, कराची 14, पेशावर 2, कोयटा 1, मुजफ्फराबाद 2, गिलगित -5, स्कर्दू -6, श्रीनगर -4, लेह -8, पुलवामा -5, अनंतनाग -4 और शुपियां में कम से कम दर्जा हरारत -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खबरनामा ख़त्म करने से पहले अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर। निगरान वज़ीर आज़म स्विट्ज़रलैंड में हैं, जहां वो आलमी इक़्तिसादी फोरम के आज शुरू होने वाले इजलास में शिरकत करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने अगले महीने की 8 तारीख को कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के रजिस्ट्रेशन मराकज़ के ज़रिए मुल्क भर में इंदराज का अमल कामयाबी से जारी है। हुकूमत और पाक फौज मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों के ज़रिए बलूचिस्तान की तरक्की की जामे हिकमत अमली के तौर पर अमल पैरा है। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे आदिल इफ्तिखार, सुपरवाइजर शोबा उर्दू मंसूर रशीद, मुदीर होम डेस्क नूर हुसैन चंद, मुदीर फॉरेन डेस्क फरीहा हसन, मुदीर आला हम्माद कियानी, निगरान आला अमानुल्लाह सिप्रा। पेशकश शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान। मज़ीद खबरों और तज़ियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिज़ा कर सकते हैं। इसी के साथ समीना वक़ार और नईम ज़ुबैरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।